काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाक़रुल उलूम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक जिल्द अव्वल, और यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 9, पेज 130 पर हम हैं और यहाँ पर हम रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। हेडिंग है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को मशाहीर उम्मत का खिराज अक़ीदत। लिखा है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलाम के मुआसरीन ने आप अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश किया है और आप अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी हर साहिब इंसाफ आलिम ने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश किया है और जुमला अहले इल्म ने आप अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी के सामने सर तस्लीम खम किया है। हम ज़ैल में कुछ मशाहीर उम्मत के तासुरात नकल कर रहे हैं। वाज़े रहे कि ये तासुरात बउन्वान नमूना पेश किए जा रहे हैं, वरना सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। तो इस सिलसिले का आगाज़ हम आप अलैहिस्सलाम के जानशीन और वारिस इल्म हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से करते हैं। सामईन, इससे पहले कि मैं इन मशाहीर के तासुरात बयान करूं, ये बताती चलूं कि यहाँ पर टोटल 39 मशाहीर का जिक्र है जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए, पहले नंबर पे नाम है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का। लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरे वालिद माजिद अपने दौर में रुए ज़मीन के अफजल तरीन मुसलमान थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद क़िबला गाही को खिराज तहसीन पेश करते हुए फरमाया कि मेरे वालिद अपने दौर के सबसे अफजल और बेहतर मुसलमान थे। आप अलैहिस्सलाम इल्म फ़ज़ल, ज़ुहद व तक़वा में बेनज़ीर व बेमिसाल थे। हवाला है अल-बदाया वल निहाया, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 309। दूसरे नंबर पे नाम है मोहम्मद बिन अल मनकदर। अल हिज्जे करते हैं मोहम्मद बिन अलिफ लाम मीम नून काफ दाल रे, अल मनकदर। लिखा है मोहम्मद बिन मनकदर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हम असर थे। उन्होंने कहा कि मैं ये ख्याल करता हूँ कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी आप अलैहिस्सलाम की नज़ीर दुनिया में पैदा नहीं होगा, मगर जब मैंने उनके फ़र्जंद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को देखा और उनकी सोहबत में बैठा तो मुझे अपने नज़रिए पर नज़र सानी करना पड़ी। हवाला है रोज़ा काफ़ी 73/5। लिखा है उसके करीब करीब किताब अल अतहाफ बेहब्बुल अशराफ 35 और तहज़ीब तहज़ीब जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 352 में भी मरकूम है। ये हमने हवाला जान लिया। हम पेज 131 पे आ गए हैं और अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे नाम है सदीफ़ अल मक्की। सदीफ़ सीन दाल ये फे सदील अल मक्की हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में से थे और ये बुजुर्गवार अपने उस्ताद पर नाज किया करते थे और फरमाते थे कि मैंने एक भी मुसलमान नहीं देखा जो इमाम अलैहिस्सलाम की बराबरी कर सकता हो। हवाला है अमाली सुद्दूक सफ़ा नंबर 297। चौथे नंबर पे नाम है हशाम बिन अब्दुल मलिक उमवी। हशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान इमाम अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था, मगर उसे भी आप अलैहिस्सलाम की अज़मत का एतराफ़ करना पड़ा। उसने आप अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर ये कहा कि ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जब तक कुरैश में आप अलैहिस्सलाम जैसे बासलाहियत अफराद रहेंगे तब तक कुरैश अरब व अजम पर हुकूमत करते रहेंगे। और यहाँ पर हवाला है ज़ियाउल आलमीन जिल्द नंबर 2 दरहालात हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। फिर ये लिखा है कि इस पर हम
اپنی طرف سے صرف یہی تبصرہ کریں گے کہ فضیلت ہوتی وہی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے منصور دوانیقی۔ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے قائم آل محمد علیہ السلام مہدی علیہ السلام برحق کے متعلق ایک مجلس میں گفتگو فرمائی۔ اس مجلس میں منصور دوانیقی بھی موجود تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا اور پھر اس نے سیف بن عمیر کے سامنے امام علیہ السلام کی گفتگو دہرائی اور کہا کہ اگر سارے اہل ارض مجھ سے یہی بات بیان کرتے تو میں کسی کی بھی بات قبول نہ کرتا، چونکہ یہ بات محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام نے کہی ہے اور آپ علیہ السلام کی بات ہی علیحدہ ہے۔ حوالہ ہے الغرائد الغوالی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 143۔ ہم پیج 132 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے منصور نے اپنے الفاظ سے واضح کر دیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے مقابلے میں پورے اہل زمین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے صدق میں تمام لوگوں سے ممتاز ہیں۔ آئیے 6 نمبر پر ہم نام پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو ابھی آغاز میں بتایا گیا تھا کہ کچھ مشاہیر امت کے ہم تاثرات پڑھ رہے ہیں کہ جو کہ کل 39 ہیں۔ 6 نمبر پہ نام ہے عبداللہ بن عطا۔ عبداللہ بن عطا نے ایک محفل میں یہ بتایا کہ امت کے مشاہیر علماء حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا احترام کیسے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے علماء کو کسی کے آگے اتنی انکساری اور عاجزی سے پیش ہوتے نہیں دیکھا جیسا کہ وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے عاجزی سے پیش آتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حق کی معرفت تھی۔ میں نے حکم بن عینیہ، عین یہ نون یہ ہے، جیسے جلیل القدر عالم کو دیکھا کہ وہ پیرانہ سالی کے باوجود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یوں سبق حاصل کرتے تھے جیسے کہ ایک معصوم بچہ معلم سے سبق حاصل کرتا ہے۔ حوالہ ہے عیون الاخبار و فنون الآثار، صفحہ نمبر 14، اور حلیت الاولیاء، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1861، اور اسی طرح ہے شذرات الذہب، جلد اول صفحہ نمبر 149، اور تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 51 اور صفحہ نمبر 43، اور مرات الجنان، جلد اول صفحہ نمبر 248۔ تو یہ ہم نے یہاں پر حوالہ جان لیے۔ پھر آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ عبداللہ بن عطا نے اپنے اس مشاہدے کو یوں بیان کیا ہے کہ حکم بن عینیہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ایسے دکھائی دیتے تھے جیسا کہ شہباز کے سامنے ایک چڑیا دکھائی دیتی ہے۔ حوالہ ہے تہذیب التہذیب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اب لکھا ہے چند لمحات کے لیے آئیے کہ ہم حکم بن عینیہ کی علمی شخصیت کا تعارف پیش کریں، اور جب ہم حکم کے علمی مقام کو جان لیں گے تو ہمیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی مقام کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ راویان حدیث و فقہ بیان کرتے ہیں کہ حکم اپنے دور کے جلیل القدر عالم تھے اور بزم علماء میں ان کا مرتبہ بہت بلند تصور کیا جاتا تھا۔ مجاہد بن رومی کہتے ہیں کہ میں نے ایام حج میں حکم کو مسجد حنیف میں بیٹھا ہوا دیکھا اور علماء ان کے گرد حالہ باندھے ہوئے تھے اور وہ تمام علماء کے مربی اور معلم محسوس ہوتے تھے۔ جریر نے مغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حکم جب بھی مدینہ طیبہ آتے تو لوگ ان کے لیے ایک ستون کو خالی کر دیتے تھے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ حوالہ ہے تہذیب التہذیب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134۔ پھر لکھا ہے کہ اتنی علمی عزت و وقار رکھنے والے حکم کا امام علیہ السلام کے سامنے یہ عالم تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے حضور طفل ابجد خان دکھائی دیتے تھے۔ جس ذات کے سامنے اتنا بڑا عالم طفل مکتب دکھائی دے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقر العلوم کا لقب دیا تھا۔ اور اب آئیے 7ویں نمبر پہ جن کا نام ہے وہ ہے جابر بن یزید۔ لکھا ہے جابر بن یزید الجعفی، الف لام جیم عین فے چھوٹی ہے رضی اللہ، عالم اسلام کے مشہور علماء میں سے تھے اور آپ علم الحدیث کے جلیل القدر راوی تھے۔ آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے اور ذہبی کے بقول انہوں نے آپ علیہ السلام سے 70,000 احادیث بھی روایت کی ہیں اور آپ مقام امام علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کرتے تو یوں کہا کرتے کہ مجھ سے وسیع اوصیہ اور وارث علم الانبیاء علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے۔ حوالہ ہے مناقب
مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 180۔ 8ویں نمبر پہ نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ، بریکٹ میں لکھا ہے صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ آپ خاندان عصمت علیہ السلام کے دیوانے تھے اور آپ رضی اللہ نے ہی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام پہنچائے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کی عظمت سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے وہ بوڑھے ہو کر بھی کم سن امام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، اور جب وہ آپ سے مخاطب ہوتے تو یہ الفاظ کہتے جو کہ بحار الانوار جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 64 میں ہے کہ انتا ابن خیر البریت و جدو کا سید شباب اہل الجنت۔ اور آئیے اب آگے چلتے ہیں، ہم آ گئے ہیں پیج 134 پر، اور یہاں پر 9ویں نمبر پہ نام ہے ابن حجر ہیثمی مؤلف الصواعق المحرقہ۔ لکھا ہے شہاب الدین احمد بن حجر ہیثمی، ہیثمی میں سے ہے یہ سے میم چھوٹی ہے، ہیثمی اپنی مشہور کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر محمد علیہ السلام کو باقر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے علم کو شگافتہ کیا اور علوم و حقائق کے چشمے بہائے، اور آپ علیہ السلام کی دینی خدمات سے ہر وہ شخص آگاہ ہے کہ جو علوم سے معمولی سی شد بد رکھتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام علوم کو شگافتہ کرنے والے اور ان کے جامع ہیں۔ آپ علیہ السلام علم کے بیان کرنے والے اور اسے سربلندی عطا کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کا قلب صاف تھا، علم و عمل میں پاکیزگی تھی، اخلاق میں بلندی تھی، زندگی کے اوقات اطاعت الہی میں بسر ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام عارفین کے سرخیل تھے، اور آپ علیہ السلام سے سلوک و معرفت کے بہت سے دروس منقول ہیں جنہیں اس مختصر رسالے میں نقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ حوالہ ہے الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 120۔ میں نے آپ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ روشن پہلوؤں کو اپنے ایک رسالے میں واضح کیا ہے، اور میں نے ان کو معارف کا تذکرہ بھی ان کنوز معارف کاف نون واو زے اور زیر کنوز معارف کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جنہیں آپ علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا۔ اور اب ہم 10ویں نمبر پہ نام پڑھنے جا رہے ہیں کہ جن کے حوالے سے آغاز میں پڑھا تھا کہ کچھ مشاہیر امت کے تاثرات، اور تو اب ہم پڑھ رہے ہیں 10ویں نمبر پہ نام ہے ابن کثیر۔ حافظ ابو الفدا ابن کثیر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جلیل القدر تابعی تھے، اور علم و عمل اور سیادت و شرف میں اس امت کی مشہور شخصیت تھے۔ علوم کو شگافتہ کرنے کی وجہ سے آپ کو باقر کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام ذکر و فکر، خشوع و خضوع اور صبر و شکر کی صفات میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ علیہ السلام خاندان نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیع النسب اور عالی الحسب فرد تھے، اور آپ علیہ السلام خوف خدا میں ہمیشہ رویا کرتے تھے، اور ناحق جھگڑے اور خصومات سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ خصومات کی ہجے ہے خیس و ادوا میم الف تے سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ ابن کثیر نے امام علیہ السلام کے علوم کی وسعت اور آپ علیہ السلام کی عبادت و صبر اور آپ علیہ السلام کے حسب و نسب کی بلندی اور خوف خدا میں کثرت بکا اور جدول و جدال سے دوریت کے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔ اور اس کے بعد ابن کثیر نے لکھا کہ انہی صفات کی وجہ سے علماء اسلام آپ علیہ السلام کا بے حد احترام کرتے تھے۔ حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 309۔ اور آئیے صفحہ نمبر کتاب کے 135 پہ ہم آ گئے ہیں۔ 11ویں نمبر پہ نام ہے عبد الحمید حنبلی۔ عبد الحمید حنبلی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات و واقعات میں یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا تعلق فقہائے مدینہ سے ہے۔ آپ کو باقر کہا جاتا ہے، اور باقر شگافتہ کرنے والے اور وسیع کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے علوم کو شگافتہ کیا تھا اور اس میں وسعت پیدا کی تھی، اسی لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ مذہب امامیہ کے عقیدے کے مطابق آپ علیہ السلام 5ویں امام ہیں، اور حوالہ ہے یہاں پہ شذرات الذہب اور 149/1۔ آئیے 12ویں نمبر پہ نام ہے
نبہانی الف لام نون بے ہے الف نون چھوٹی ہے. یہ لکھا ہے کہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرزند علی زین العابدین علیہ السلام بن حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام اہل بیت کرام علیہ السلام کے ائمہ میں سے ہیں. آپ علیہ السلام مشہور علماء اسلام کے ایک فرد تھے. حوالہ نوٹ کیجئے جامع کرامات الاولیاء جلد اول صفحہ نمبر 97. اور اب پڑھ رہے ہیں ہم 13 نمبر پہ 13 نمبر پہ نام ہے قرمانی قاف رے میم الف نون چھوٹی ہے. ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ احمد بن یوسف قرمانی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو باقر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے علم کے چشمے شگافتہ کیے تھے اور آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں میں اپنے والد کے جانشین اور وسیع تھے اور والد کے بعد امت کے رہبر تھے. حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی سے بھی اتنا دین و سنن اور قرآن و سنت سیرت اور فنون آداب کا علم منقول نہیں ہے جتنا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے. اور آپ علیہ السلام سے اور بزرگ تابعین نے معالم دین کو نقل کیا ہے. حوالہ ہے اخبار الدول اور صفحہ نمبر 111. اب آئیے 14ویں نمبر پہ نام ہے ذہبی. ذہبی نے اپنی بہت ساری کتابوں میں امام علی مقام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. البتہ اس نے امام علیہ السلام کے متعلق کچھ شاذ اقوال بھی نقل کیے ہیں. ذہبی لکھتے ہیں اچھا اب وہ جو اقوال نقل کیے گئے ہیں وہ سامعین میں آپ کو بتا دوں وہ ٹوٹل 3 ہیں. چلیے پڑھتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے دور میں بنی ہاشم کے علم و فضل میں سردار تھے اور اس کا حوالہ ہے تاریخ اسلام 462/7 اور الوافی بالوفیات 77/3. تو دوسرا پوائنٹ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے زمانے میں بنی ہاشم علیہ السلام کے سردار تھے. آپ علیہ السلام کا لقب باقر ہے اور یہ لفظ بقر العلم سے مشتق ہے یعنی کہ آپ علیہ السلام نے علم کو شگافتہ کیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس کے ظاہر و باطن کو پرکھا. حوالہ نوٹ کیجئے تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 124. ہم آ گئے پیج 136 پہ اور ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں یعنی ہم اب تیسرا پڑھنے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ امام کے متعلق کچھ شاذ اقوال بھی نقل کیے ہیں. تو ذہبی نے جو نقل کیے 3 تھے وہ ہم نے 2 پڑھ لیے ہیں اور اب تیسرا پڑھنے جا رہے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے علم و عمل کو جمع کیا تھا اور سرداری و شرف اور اعتماد و عظمت کو یکجا کیا تھا. آپ علیہ السلام خلافت کے اہل تھے. شیعہ امامیہ جن 12 ائمہ اطہار علیہ السلام کو امام منصوص مانتے ہیں اسی مسلک ائمہ میں آپ علیہ السلام 5ویں امام ہیں. شیعہ امامیہ اپنے ائمہ کی عصمت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور انہیں تمام دین کا عارف تصور کرتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام اور مجتہد تھے. آپ علیہ السلام کتاب اللہ کے سچے پیروکار تھے اور آپ علیہ السلام بلند شان و مقام کے حامل تھے لیکن آپ علیہ السلام تفسیر قرآن میں ابن کثیر کا سا مقام نہیں رکھتے تھے اور فقہ میں ابن زناد ربیہ قتادہ اور ابن شہاب کا سا درجہ نہیں رکھتے تھے. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے سیر اعلام النبلا جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 402 اور من مسورات مکتبۃ الامام الحکیم یہ حوالہ تھا. پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ ذہبی کا تعصب اور اس کی شوخ چشمی ہے کہ اس نے ابن کثیر ابی الزناد ربیہ فتادہ اور ابن شہاب کو امام علیہ السلام پر ترجیح دی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن بزرگوں کا ذہبی نے نام لیا ہے یہ لوگ امام علیہ السلام کے زرارہ بن عین رضی اللہ الف عین یہ نون عین رضی اللہ محمد بن مسلم رضی اللہ اور جابر بن یزید جعفی رضی اللہ جیسے شاگردوں کے برابر بھی نہیں تھے. امام علیہ السلام کے شاگردوں نے اتنا علم پھیلایا جس کا ابن کثیر نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. فتادہ نے ایک بار امام علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا لیکن اس نے منہ کی کھائی تھی اور جواب تک نہ دے سکا تھا. اصل بات یہ ہے کہ ذہبی متعصب تھا اور ناصبی المزاج تھا اور اسے علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں سے خدا واسطے کا بیر تھا. کسی نے ذہبی کے متعلق کیا ہی خوب کہا ہے
یہ شعر ہے عربی میں جس کا ترجمہ ہے کہ آج تجھے ذہبی کہا جاتا ہے تو سن لو، یہ ذہبی کا لقب ذہب یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے سونے سے مشتق نہیں بلکہ ذہاب العقل یعنی عقل کے کھو جانے سے مشتق ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 137 پہ آ گئے ہیں اور اب ہم 15ویں نمبر پہ جو نام ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر المعروف ابن حماد دکین دال کاف یہ نون المتوفی 700 ہجری نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ علیہ السلام علم و زہد اور فضل میں سب سے برتر اور اعلیٰ تھے۔ آپ علیہ السلام عظیم القدر اور جلیل الشان شخصیت کے مالک تھے۔ حسنین کریمین علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنی خدمت علم دین اور آثار نبویہ کی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کی ہے، اتنی خدمت کسی اور کے مقدر میں نہیں آئی ہے۔ علماء دین، بقایا صحابہ اور تابعین کے بزرگوں اور فقہائے مسلمین نے آپ علیہ السلام کے خرمن علم سے خوشہ چینی کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ذات علم و فضل میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، روضۃ العیان فی مشاہیر الزمان من مصورات مکتب الامام الحکیم۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 16ویں نمبر پہ نام محمد جزری۔ محمد بن محمد جزری لکھتے ہیں کہ محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر ہے اور آپ علیہ السلام کا لقب باقر ہے۔ انہوں نے علم کو شگافتہ کیا تھا اور علم کے ظاہر و باطن کی معرفت حاصل کی تھی۔ آپ علیہ السلام علم و فضل میں بنی ہاشم کے سید و سردار تھے۔ حوالہ ہے غایت النہایہ فی طبقات القراء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202۔ اور 17ویں نمبر پہ نام ہے کمال الدین الشافعی۔ موصوف لکھتے ہیں حضرت محمد بن علی زین العابدین علیہ السلام علم کے جامع اور شگافتہ کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام علم کے ناشر اور بلند کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حکمت سے علم کو روحانی رزق دیا۔ آپ کا قلب صاف اور عمل پاکیزہ تھا، نفس طاہر تھا اور اخلاق بلند ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اوقات اطاعت الہی میں بسر ہوتے تھے اور مقام تقویٰ پر آپ علیہ السلام کے قدم راسخ تھے۔ مناقب کا آپ علیہ السلام کی ذات سے گہرا تعلق ہے اور آپ علیہ السلام کی ذات نے اعلیٰ صفات کو شرف بخشا تھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، لکھا ہے مطالب السول فی مناقب آل رسول اور پیج نمبر ہے 425۔ ہم کتاب کے صفحہ 138 پہ آ گئے ہیں۔ 18ویں نمبر پہ نام ہے ادریس قرشی۔ دائی ادریس قرشی کا بیان ہے کہ حضرت محمد علیہ السلام بن علی زین العابدین علیہ السلام تاریخ اسلام کے پہلے فرد ہیں کہ جو حسنی علیہ السلام اور حسینی علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ علیہ السلام کے نانا اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ علیہ السلام کے دادا تھے۔ آپ علیہ السلام کی پرورش فضل و طہارت، سعادت اور علم کے ماحول میں ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سیرت پر چلتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی درجات فضائل کو طے کیا اور مفاخر عالیہ کا سفر کیا۔ حوالہ ہے عیون اخبار و فنون الآثار صفحہ نمبر 212۔ آئیے 19ویں نمبر پہ نام ہے جمال الدین۔ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جمال الدین یوسف بن تغری بردی عطابکی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر بن علی زین العابدین علیہ السلام بن حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام اپنے دور میں بنی ہاشم کے سردار تھے اور ردافظ رے دال الف فیضواد جن 12 ائمہ کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کے 5ویں امام ہیں۔ حوالہ ہے النجوم الزہرا جلد اول صفحہ نمبر 273۔ اب آئیے 20ویں نمبر پہ نام ہے محمد السیان۔ موصوف رقم تراز ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام صاحب المعارف تھے اور آپ علیہ السلام دقائق و لطائف کے حامل تھے۔ آپ علیہ السلام سے لاتعداد کرامات ظاہر ہوئیں اور سیر و سلوک کے متعلق آپ علیہ السلام سے بہت سے ارشادات مروی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو باقر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے علم کو شگافتہ کیا تھا اور اس کی حقیقت و ماہیت سے آگاہی حاصل کی تھی۔ حوالہ ہے اسعاف الف سین عین الف فے
اسعاف الراغبین المبتو علی ہامش نور الابصار صفحہ نمبر 316۔ اب آئیے 21ویں نمبر پہ نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی، لکھا ہے علامہ معتزلی لکھتے ہیں کہ حضرت محمد باقر علیہ السلام ابن علی زین العابدین علیہ السلام فقہائے حجاز کے سردار تھے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو باقر کا لقب عطا کیا تھا، اور یہ لقب اس وقت عطا کیا گیا تھا کہ جب کہ آپ علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ کو ان سے ملاقات کی بشارت بھی دی تھی۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید، اور یہاں پہ لکھا ہے 277/15۔ اب 22ویں نمبر پہ نام ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ۔ حضرت امام محمد باقر بن علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام اپنے بھائیوں میں اپنے والد ماجد کے جانشین اور ان کے وصی تھے، اور اپنے زمانے کے امام تھے۔ آپ علیہ السلام علم و زہد اور تقوی میں سارے خاندان میں ممتاز تھے۔ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ مشہور تھے، اور آپ علیہ السلام عامہ و خاصہ میں جلیل القدر شمار ہوتے تھے۔ علم دین، آثار سنت اور علوم القرآن اور فنون الآداب جیسے علوم کو آپ علیہ السلام نے عام کیا تھا۔ بقایا صحابہ نے آپ علیہ السلام سے معلم دین کی تعلیم حاصل کی تھی، اور تابعین اور فقہا آپ علیہ السلام کے علمی دسترخوان کے خوشہ چین تھے۔ آپ علیہ السلام علم میں ضرب المثل سمجھے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر خیر آثار و اشعار میں دکھائی دیتا ہے۔ حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 293۔ ہم کتاب کے صفحہ 139 پر ہیں۔ اب یہاں پر نمبر 23 پہ نام ہے ابو الحسن تبرسی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے علم کی شہرت پورے اسلامی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ علوم و قرآن، آثار و سنن، انواع علم، علم و حکمت اور آداب کی آپ علیہ السلام نے خوب نشر و اشاعت کی تھی، اور کبار صحابہ، بزرگ تابعین اور فقہائے کرام آپ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باقر کا لقب عطا کیا تھا۔ حوالہ ہے اعلام الورا با اعلام الہدا، اور اس کے آگے لکھا ہے 505/1۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ 24ویں نمبر پہ نام ہے تاج الدین۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ نقیب حلب تاج الدین بن محمد لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو جعفر باقر العلم علیہ السلام حسنی و حسینی علیہ السلام گلشن کے پہلے پھول تھے۔ آپ علیہ السلام واسع العلم اور وافر الحلم تھے۔ آپ علیہ السلام سے بہت سی احادیث منقول ہیں، اور لاتعداد علماء نے آپ علیہ السلام سے کسب فیض کیا تھا۔ حوالہ ہے غایت الاختصار صفحہ نمبر 401۔ اب 25ویں نمبر پہ نام پڑھنے جا رہے ہیں محمود بن وہیب۔ لکھا ہے کہ محمود بن وہیب بغدادی لکھتے ہیں کہ حضرت محمد علیہ السلام بن علی زین العابدین علیہ السلام کو باقر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ بقر الارض ہے سے مشتق ہے۔ بقر الارض کا معنی ہے کہ زمین کو شق کرنا، پھاڑنا۔ امام علیہ السلام نے علم کو شگافتہ کیا تھا، اور اس کے مخفی اثرات کو تشتزبام کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوشیدہ معارف اور احکام و حکمت اور لطائف کے حقائق کو اس طرح سے اجاگر کیا کہ ہر بابصیرت کو ان کی سمجھ آ گئی۔ سامعین ہم پیج 140 پر ہیں۔ سمجھ آ گئی، اس لیے حضرت کو باقر العلم، جامع العلم اور رافع العلم کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قلب صاف تھا، اور علم و عمل پاکیزہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا نفس طاہر تھا، اور اخلاق عظیم تھے، اور آپ علیہ السلام کے اوقات ذکر الہی سے معمور رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مقامات عارفین کو اس انداز سے اجاگر کیا کہ اور کوئی اس کی راہ تک نہ پہنچ سکا۔ حوالہ نوٹ کیجئے جوہرۃ الکلام فی مدح السادۃ العالم صفحہ نمبر 132۔ اور اب 26ویں نمبر پہ نام ہے عباس مکی۔ حضرت عباس بن علی المکی لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مذہب امامیہ کے 5ویں امام ہیں۔ آپ علیہ السلام عالم اور عظیم سردار تھے۔ آپ علیہ السلام کی وسعت علمی کی وجہ سے آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ حوالہ ہے نزبۃ الجلیس اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36۔ 27ویں نمبر پہ نام ہے سید کاظم الیمانی۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام مذہب امامیہ کے 5ویں امام ہیں، اور آپ علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر تھی۔ یہ سید کاظم الیمانی نے کہا ہے۔ حوالہ ہے النفحۃ الانبریہ
قلمی نسخہ اور آگے لکھا ہے نمبر 5۔ پھر چلتے ہیں 28ویں نمبر پہ نام ہے یعنی ابن تیمیہ، لکھا ہے ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام لوگوں میں زہد و عبادت کے اعتبار سے عظیم شخصیت تھے۔ کثرت سجود کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی پیشانی زخمی رہتی تھی اور آپ علیہ السلام اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باقر کا لقب دیا تھا، جیسا کہ حدیث جابر میں بیان کیا گیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، منہاج السند اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 اور 115۔ ساتھ لکھا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کے پہلے تاثرات تھے، لیکن بعد میں ابن تیمیہ اپنے سابقہ الفاظ سے منکر ہو گیا تھا اور یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باقر کا لقب نہیں دیا تھا، اور یہ کہا کہ اہل علم کی نظر میں اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے، ہم پیج 141 پہ آ گئے، ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ اس روایت کا تعلق احادیث موضوعہ سے ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، منہاج السند اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123۔ ہمیں ابن تیمیہ کی روش پر کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ وہ بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشہور تھا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بقول وہ بدترین ناصبی تھا، اسی لیے وہ اس طرح کی شوخ چشمیوں کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، اور ابن تیمیہ کو شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا واسطے کا بیر تھا، اس لیے وہ ان پر الزامات عائد کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتا تھا، اور اس کی ایسی ہی بے اعتدالیوں کا ثمر خدا نے اسے یہ دیا تھا کہ جمہور علماء اسلام نے اس کی تحریروں کو تعصب پر مبنی قرار دے کر ناقابل اعتماد قرار دے دیا تھا۔ 29 نمبر یعنی سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ نام ہے جو کہ ہم مشاہیر امت کے تاثرات پڑھ رہے ہیں، کل 30 بتائے تھے میں نے، نہیں میرے خیال ہے زیادہ، 30 سے بھی زیادہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں 29 نمبر پہ الشیخانی، عبد القادر شیخانی لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے دور کے مشہور فرد تھے اور علم میں کامل ترین تھے۔ آپ علیہ السلام عظمت و عزت کی بلند چوٹی پر فائز تھے۔ حوالہ ہے اخبار الدول صفحہ نمبر 111۔ 30ویں نمبر پہ نام ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حسنین کریمین علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی بھی فرد سے اتنے علوم کا اظہار نہیں ہوا جتنا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوا، اور آپ علیہ السلام نے تفسیر، حدیث، علم الکلام، فقہ، حلال و حرام کے مسائل بیان ہوئے ہیں، اور بقایا صحابہ، تابعین اور فقہائے اسلام نے آپ علیہ السلام کے خرمن علم سے خوشہ چینی کی تھی۔ صحابہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس کی مثال ہیں، اور تابعین میں جابر بن یزید جعفی رضی اللہ اور امام تصوف کے کیسان سختیانی رضی اللہ اس کی واضح مثالیں ہیں۔ علم فقہ میں ابن مبارک، زہری، اوزاعی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور زیاد بن منذر اور نہدی جیسے ائمہ فقہ آپ علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ مصنفین میں سے طبری، بلازری، خطیب نے آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ پھر لکھا ہے موطا، میم واو پہ حمزہ ہے اور تو الف، موطا، شرف المصطفیٰ، الآباء، حلیت الاولیاء، سنن ابی داود، مسند ابی حنیفہ، ترغیب اصفہانی، بسیط ودہدی، واو دال ہے دال چھوٹی ہے، تفسیر عیاشی، اور پھر لکھا ہے زمخشری اور معرفت الاصول سمعانی جیسی کتابوں میں آپ علیہ السلام کے جا بجا حوالے ملتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار 295 اور 294 /46 اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 142 پر، اور یہاں 31ویں نمبر پہ نام ہے نووی، نون واو چھوٹی ہے۔ نووی لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جلیل القدر تابعی ہیں، آپ علیہ السلام اعلیٰ درجے کے امام ہیں، آپ کی جلالت پر امت کا اجماع ہے، آپ کو مدینے کے ائمہ و فقہا میں شمار کیا جاتا ہے۔ حوالہ ہے تہذیب اللغات والاسماء، جلد اول صفحہ نمبر 87۔ اب 32 نمبر پہ نام ہے ابو زرعہ، زے پہ پیش ہے، زیر عین ہے۔ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر بزرگ ترین علماء میں سے تھے۔ حوالہ ہے ایان الشیعہ اور قاف 1 جیم 4 اور صفحہ نمبر 485۔ پھر ہے 33 نمبر پہ نام ہے ابن انبا، عین نون بے ہے، لکھا ہے جمال الدین احمد بن علی بن الحسین بن المینا بن انبا
لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وسیع علم اور وافر مقدار میں حلم رکھنے والے انسان تھے. آپ علیہ السلام کی عظمت محتاج بیان نہیں ہے. حوالہ ہے عمدۃ المطالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29. اور آئیے 34 نمبر پہ نام ہے علی بن عیسیٰ اربلی. وزیر علی بن عیسیٰ اربلی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عظمت و بلندی کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے مناقب بے شمار ہیں اور ان کا احصاء کرنا ناممکن ہے. امام علیہ السلام کی خصوصیات و مفاخر انسانی عقول کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہیں. آپ علیہ السلام کے علم و عمل نے آپ علیہ السلام کے لیے 1000 پرچم بلند کیے تھے. آپ علیہ السلام کا شرف الو نسب عین لام واو نون سین بے اور والدین کی طہارت آپ علیہ السلام کی سخاوت آسمانوں کی بلندیوں سے بھی بلند دکھائی دیتی ہے. حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363. 25ویں نمبر پہ نام ہے احمد فہمی. لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مذہب امامیہ کے 5ویں امام ہیں اور آپ علیہ السلام اصدق الناس اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے. یہ لکھا ہے احمد فہمی نے. حوالہ ہے الامام زین العابدین علیہ السلام صفحہ نمبر 18. یہ 36ویں نمبر پہ نام ہے فرید وجدی. فرید وجدی لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بلند مرتبہ عالم تھے اور جلیل القدر سید تھے. آپ علیہ السلام نے علم میں وسعت پیدا کی تھی، اس سے آپ کو باقر کا لقب دیا گیا. حوالہ ہے دائرۃ المعارف فرید وجدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 563. اب 37 نمبر پہ نام ہے استاد ابو زہرا اور اس میں لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے اور علم امامت میں اپنے والد ماجد کے وارث تھے آپ علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے بلاد اسلامیہ کے علماء و فقہا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور جو بھی مدینے جاتا وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حلقہ درس میں ضرور شرکت کرتا تھا. حوالہ ہے الامام الصادق صفحہ نمبر 22. اب سیکنڈ لاسٹ نام ہے 38 نمبر پہ طلسمانی. لکھا ہے طلسمانی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا نام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام تھا اور آپ علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی تھے. آپ علیہ السلام کے تبحر علمی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو باقر کہا جاتا ہے اور آپ علیہ السلام عادل تابعی اور سقہ راوی تھے اور مشہور امام تھے. حوالہ ہے شرح شفا خفاجی اور جلد اول صفحہ نمبر 293. اور اب آخری نام ہے حضرت عبد القادر حلبی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تاریخ انساب کے پہلے علوی ہیں جن کے والدین دونوں ہی علوی تھے. آپ علیہ السلام جلیل القدر تابعی تھے اور آپ علیہ السلام کی جلالت اور امامت پر امت کا اجماع ہے. آپ علیہ السلام کا شمار مدینہ منورہ کے ائمہ و فقہا میں ہوتا ہے. اور یہ جو عبد القادر حلبی نے لکھا تھا اس کا حوالہ نوٹ کیجیے الحدیث المفحص من شرف نسل الامام علی اور صفحہ نمبر 139. اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ہم نے بطور تبرک و اختصار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق علماء اعلام کے چند کلمات نقل کیے ہیں اور درج بالا کلمات سے آپ علیہ السلام کی شخصیت کے چند پہلو بھی واضح ہوتے ہیں. تو سامعین ہم نے یہ کلمات بھی ہم یہاں جو انہوں نے پوائنٹ وائز لکھے ہیں یہ بھی اپنی اسی نشست میں مکمل کر لیتے ہیں. کل 6 ہیں. ہم پیج 143 پر ہیں. لکھا ہے سب سے پہلے لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام علم و فضل میں تمام علماء اثر سے برتر تھے اور آپ علیہ السلام کے جیسا اس وقت کوئی بھی عالم اس وقت موجود نہ تھا. آپ علیہ السلام اپنے علم و فضل میں اپنے بھائیوں رشتہ داروں اور دیگر خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء سے بھی ممتاز حیثیت رکھتے تھے. اور دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ علماء عصر نے اپنی کم علمیوں اور آپ علیہ السلام کے تبحر علمی کا اعتراف کیا تھا اور آپ علیہ السلام کو عالم اسلام کا مرجع اعلیٰ قرار دیا تھا. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا علم اور آپ علیہ السلام کے معارف صرف فقہ اسلامی تک میں آپ علیہ السلام کا علم اور آپ علیہ السلام کے معارف صرف فقہ اسلامی تک محدود نہ تھے بلکہ آپ علیہ السلام علم الکلام، فلسفہ، منطق، تفسیر، تاریخ، علم الاخلاق اور سائنسی علوم میں بھی اپنی مثال آپ تھے. چوتھا پوائنٹ ہے آپ علیہ السلام نے کچھ علوم کی پوشیدہ جہات کو اجاگر کیا تھا اور آپ علیہ السلام نے معارف کی خزانوں سے نقاب الٹائے تھے. 5ویں نمبر پہ ہے آپ علیہ السلام اپنے زمانے کے
کی علمی تحریک کے سربراہ تھے۔ علماء اور سائنسدانوں نے آپ علیہ السلام کے علم سے استفادہ کیا تھا اور مادی اور سائنسی علوم کو آپ علیہ السلام نے ہی امت میں متعارف کروایا تھا۔ چھٹا اور آخری پوائنٹ ہے کہ امام علیہ السلام دین متین کے احکام کے پابند تھے اور زہد و تقوی میں بے نظیر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو متقین کا امام مقرر کیا تھا۔ تو سامعین، یوں ہم نے ان تمام مشاہیر کے نام جو کہ مشاہیر امت تھے ان کے تاثرات بھی پڑھ لیے، کل 39 پڑھ لیے تفصیل سے، اور اب ہم اس نشست کو برخاست کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں مل کر چلیں گے، اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔